अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुआ एक ऐसा रूहानी अमल है कि एक मुसलमान, एक मोमिन अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपनी हाजात, अपनी मुश्किलात और अपनी परेशानियों को रखता है और अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे की दुआओं को कबूल फरमाता है। और कुछ निशानियां और अलामतें ऐसी है कि जो ये बताती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने दुआएं कबूल फरमा ली है। और इसके साथ साथ ये भी ज़ाहिर होता है कि अल्लाह तबारक व ताला के साथ एक बंदे का ताल्लुक़ कितना मजबूत हो जाता है। तो क्या है वो निशानियाँ और अलामतें जो ज़ाहिर होती है और जिनसे हमें एक उम्मीद हो जाती है कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत है, अल्लाह हमसे राज़ी है और अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी दुआएं कबूल फरमा ली है। तो एक एक निशानी को हम समझते चलते हैं और अपनी जो दिलों के अंदर उम्मीदें हैं उनको मजबूत करना है कि अल्लाह ही है जो हमारी दुआएं कबूल करने वाला है और हमारी परेशानियों को और हाजतों को और हमारी ज़रूरियात को अल्लाह ही पूरा करने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है मुश्किलात का आसान होना। जब किसी इंसान पर कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत या कोई मुश्किल या कोई बुरा वक्त आता है और अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं करता है, अल्लाह तबारक व ताला से मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमा देता है। अल्लाह तबारक व ताला उसकी रुकावटों को दूर कर देता है। वज़ाइफ़ के ज़रिए से हम वज़ाइफ़ के बाद हम दुआएं करते हैं, नमाज के बाद हम दुआएं करते हैं, तहज्जुद में हम दुआएं करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला जब दुआएं कबूल फरमाता है तो हमारे जो मसाइल है वो हल और आसान होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया है कि तुम्हें मुश्किलात आएंगी लेकिन अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा। यानी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हमें अपनी दुआओं का जवाब भी मिलता है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने भी इरशाद फरमाया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, के कौन है कि जब कोई दुआ मांगने वाला अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ही उनकी पुकार को सुनता है, अल्लाह ही उनकी तकलीफ़ को दूर करता है, अल्लाह ही उनकी परेशानियों को दूर करता है। तो अल्लाह के अलावा परेशानियों को ख़त्म करने वाला और कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह हमें कभी भी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ है कि दिल में अल्लाह की रज़ा, यानी दिल में अल्लाह के रज़ा की तलब बढ़ जाना कि जब बंदा किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में या किसी मुसीबत में होता है और अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं कर रहा होता है, अल्लाह तबारक व ताला से मांग रहा होता है, तो फिर उसके दिल में एक ही बात आती है कि बस मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ, मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ। और जब मैं अपने रब को राज़ी कर लूँगा तो फिर मेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो इस चीज़ की तलब अपने दिल में पैदा होना और अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करते रहना, ये ऐसा है जैसे कि हमारी दुआओं की कबूलियत का वक्त है या हमारा अल्लाह के साथ एक गहरा ताल्लुक़ हो चुका है, एक मजबूत ताल्लुक़ हो चुका है कि हमें अब दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें अपने अल्लाह की रज़ा चाहिए और हमें अपने अल्लाह के रज़ा हासिल करना है। इस चीज़ में बंदा लग जाता है तो ये है अल्लाह के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ और एक गहरा ताल्लुक़ कायम हो जाता है। और इसी तरीके से दुआ करने के बाद नेक अमल की तौफ़ीक़ मिलना, कि जब भी हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला से अपनी मुश्किलात के हल के लिए और उसके बाद हमारे दिल को सुकून, तसल्ली और इत्मीनान मिले और एक बेहतरीन सुकून सा हमें महसूस होने लगे और फिर उसके बाद हम नेक अमल की तरफ मुतवज्जह हो जाए और हमारा ज़हन, हमारा दिल नेक अमल की तरफ माइल हो जाए, तो ये दुआओं की कबूलियत की तरफ इशारा है कि दुआ करने के बाद और दुआ मांगने के बाद अपने दिल और अपने दिमाग, इन सारी चीज़ों का मुतवज्जह हो जाना नेक अमल की तरफ, कि अब हमारे दिल में नेक अमल के करने का ख्याल आता है और नेक अमल के करने का दिल चाहता है।
تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کو پاک کر دیا، اس کو صاف کر دیا، اس کے دل کو پاک کر دیا، اور اب اس کے دل میں اللہ کی رضا بس چکی ہے اور یہ صرف اب اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے دعاؤں کے بعد دل میں عاجزی کا احساس ہونا، کہ دعاؤں کے دوران انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا احساس کرتا ہے، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو عاجزی مزید گہری ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا شکر گزار ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے تو اپنے دل میں عاجزی، دل میں ایک جھکاؤ، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، بلکہ ایک عاجزی کے ساتھ، ایک جھکاؤ کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے اور ایسے لوگوں کی دعاؤں کا ضرور جواب دیتا ہے جو لوگ دھیان اور توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے وقت پر اور بہترین طریقے سے جواب آنا، یعنی پانچویں چیز اور علامت کیا ہے کہ وقت پر اور بہترین طریقے سے جواب آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے، وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بس کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم نے مانگی تھی فوراً مل جاتی ہے، اپنے مشکلات کے حل کے لیے ہم نے مانگی تھی، مشکلات حل ہو گئی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ ہمیں بعد میں دکھلاتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آخرت میں اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر و انعام ملے گا۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بدلے میں ہمیں کوئی دوسری نعمت عطا کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمیں تو ملا نہیں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی ایسی نعمتیں ایسی ہے کہ جو ہمیں بن مانگے ملی ہوئی ہے، ہم نے مانگا نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو مانگا اللہ نے وہ قبول کر لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور اس چیز کو عطا کر دے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں اس کا بدلہ لیکن ملے گا ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، کبھی کسی دعا کے جواب کو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مانگنے والے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے بعد زندگی میں برکت کا آنا۔ دعا کی قبولیت کا ایک اور نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا فرما دیتا ہے، اس کے وقت میں برکت عطا کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو نیک اعمال کی طرف لا دیتا ہے، نمازوں کی طرف وہ آ جاتا ہے، عبادت کی طرف وہ آ جاتا ہے۔ تو دعا جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، میری مشکلات کو دور فرما، میرے حالات کو بہتر فرما، تو یہ ساری علامتیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور دعائیں قبول ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی میں رزق میں برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کو جاری رکھے، کبھی بھی نہ چھوڑے، مختصر کرے، لمبی دعا کرے، لیکن روزانہ اللہ سے مانگے، روزانہ اللہ سے دعائیں کرے، چاہے ہم خوشحالی میں ہو، چاہے تنگی میں ہو، چاہے پریشانی میں ہو یا بہتر حالات میں ہو، ہر وقت اللہ سے ہمیں دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے بعد دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا احساس ہونا، یعنی جب ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے دل میں یوں محسوس ہونا کہ میں اللہ سے بہت قریب ہو چکا ہوں اور اللہ میرے سے بہت قریب ہے اور بہت قریب اللہ مجھ سے ہے۔
اور میرے دل میں کسی اعتبار سے کوئی کینہ، کوئی گناہ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہیں ہے، اور ایک بہترین سا اس کو احساس ہوتا ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری دعاؤں کو سن رہا ہے، اس طرح کے احساسات دل کے اندر پیدا ہونا تو گویا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دعا کرنے کے بعد دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر پیدا ہو جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نعمت پر شکر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا، یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر جب آ جاتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے یہ شکر کرنا سکھا دیا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کی دنیا بدل دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں ہم نے اپنے دل میں اپنے اللہ کو بسا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ باتیں ہمارے ذہن میں آنا کہ میرے اللہ کا استحضار میرے اندر ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، میرے اللہ کا خوف، میرے اللہ کا ڈر میرے اندر ہے، تو یہ جب چیزیں ہمارے اندر ہوگی نا تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہوگا کہ ہماری جو دنیا ہے بہت، اور ہماری جو زندگی ہے بہت آسان ہو چکی ہے۔ ہم مشکلات میں گزر رہے تھے لیکن اللہ نے ان مشکلات میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان چیزوں کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اپنے دل کو، اپنے دماغ کو وسیع رکھتا ہے اور اپنے صبر کے دامن کو پھیلا کے رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعائیں قبول فرماتا ہے تو اس کا انداز کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، اس کی مصلحتیں کیا ہے، کہ کس طریقے سے ہمیں عطا کرتا ہے اور کس طریقے سے ہمیں جو ہے عطا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں تب سمجھ میں آئے گی جب ہم صبر کرنے والے، شکر کرنے والے اور اپنے صبر کے دامن کو وسیع کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے زندگی میں پچھلے گناہوں کی معافی کا احساس ہونا، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہو اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور اس چیز کا احساس اپنے دل میں آ جانا، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پکے سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سے معافی مانگی جائے اور اللہ معاف نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں، یہ 8 یا 9 چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، جو دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ بتلاتی ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو چکا ہے۔ تو یقیناً یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، اور آپ کے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے کئی لوگ اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔